बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे गंदम के हवाले से। आपको पता है एक मुसलसल एक स्कैंडल गंदम का चल रहा है कि गंदम के सिलसिले में जो है निगरां हुकूमत में करप्शन हुआ है और उसमें बाकायदा जो है निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब पे जो है वो इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने जो है इस सिलसिले में करप्शन किया है, मतलब एक तरीके से ठीक ठाक किस्म का। और आपको पता है कि जब ज़ाहिर है कि पिछले साल जो है वो ये बात आ रही है, पिछले साल जब ये क्रॉप आई थी यानी फसल आई थी तो उस वक्त जो है किसानों का रेट था 3,900 रुपये। और उन्होंने जब हुकूमत से दरख्वास्त की कि आप ये गंदम ख़रीदें तो हुकूमत ने ख़रीदने से इनकार कर दिया और साथ में ये भी कहा कि इस वक्त जो है हुकूमत के पास जो है वाफिर मकदार में गंदम मौजूद है और इसलिए वो ख़रीदना नहीं चाहते हैं। जबकि 3,900 के लिए भी किसानों ने ये कहा था कि 3,900 का जो है रेट कम है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और फसलों पे ख़र्चा बहुत ज़्यादा आया है, तो लिहाजा इसको भी बढ़ाया जाए। लेकिन इस पर भी नहीं सुनवाई हुई और बाकायदा इस बात पे कहा गया कि चूँकि हुकूमत के पास वाफिर मकदार में गंदम मौजूद है, लिहाजा किसानों से ये गंदम नहीं ली जाएगी। हम ये देखें कि आप पिछले साल से जो है ये कमिटेड था किसानों से कि 3,900 का रेट था, इस पर जो है हुकूमत को ये लेना था। मतलब ये गंदम की ख़रीदारी हुकूमत हर साल करती है और 3,900 का रेट जो है किसानों की तरफ से हुकूमत की तरफ से फ़िक्स था कि अगले साल जब फसल उतरेगी तो हुकूमत जो है वो लेगी। लेकिन हुकूमत ने तो ये कह के इनकार कर दिया कि हमारे पास पहले से वाफिर मकदार में गंदम मौजूद है। और जबकि आपको पता है पिछले 1-2 साल से गंदम का बुरान है, किस कदर उसके मुसलसल रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो जब इस तरीके से कह दिया कि ऑलरेडी वाफिर मकदार में मौजूद है, तो फिर जब ये सब चीज़ें कह दी, कमिटमेंट भी था कि 3,900 का रेट फिक्स था किसानों और हुकूमत के दरमियान, सरकार के दरमियान, कि ये सरकार ने लेनी है, ये पिछले साल से कमिटेड था। उसके बावजूद जो है फिर हुकूमत ने ये कहा कि नहीं, चूँकि वाफिर मकदार में मौजूद है हमारे पास और इसलिए हम नहीं लेंगे। तो फिर ये स्कैंडल सामने आ रहा है, ये क्या है आखिर? ये बाहर से गंदम किसने मंगवाई, क्यों मंगवाई, किस तरीके से हुई, क्या डील हुई, इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि तबसरे मुसलसल इस पर शुरू हो गए। इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि चमी गोइयाँ शुरू हो गई, स्कैंडल शुरू हो गया, एक तरीके से तबसरे शुरू हो गए। अगर हम सियासी तौर पे देखें तो हनीफ अब्बासी साहब ने भी और दूसरे लोगों ने भी निगरां हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने कहा इस पर $1 बिलियन खर्चा हुआ है। बहरहाल एक सस्ती तरीन गंदम जो है यूक्रेन से मंगाई गई और यूक्रेन की गंदम का ये भी कहा जाता है कि वो मोटी गंदम होती है, उससे आटा जो है वो कम निकलता है। इस तरीके से भी बात हुई। बहरहाल ये एक तरीके से सस्ती जो है गंदम मंगवाई गई, महंगी बेची गई, रेट कुछ बताया गया, रेट कुछ उसके ऊपर तय हुआ। तो इस तरीके से बहुत से लोगों ने कहा है तकरीबन 300 के करीब जो है 300 अरब रुपए जो हैं इस पे बाकायदा इन लोगों को मिले। सिर्फ ये देखें कि ये जो है तमाम इसमें जो लोग जो स्टेक होल्डर्स है वो प्राइवेट सेक्टर में थे, यानी जितने भी लोग जिन्होंने ये मंगवाई है प्राइवेट सेक्टर के थ्रू मंगवाई गई है और इस पर ज़ाहिर है कि अच्छा खासा खर्चा भी हुआ है। और इस तरीके से $1 बिलियन, और वैसे अगर हम देखते हैं तो $3 बिलियन के लिए जो है हम IMF से मिन्नतें करते हैं और $1 बिलियन जो है इस पर खर्च किया गया। तो ज़ाहिर है कि अब बहुत से लोग ये कहना है कि इसकी ज़रूरत क्या है, जबकि यहाँ पे वाफिर मकदार में ये गंदम मौजूद थी और हुकूमत का ये कहना था कि हमारे पास पहले से मौजूद है। जबकि ये कमिटमेंट था पहले से किसानों से कि ये रेट लगा हुआ है 3,900 का और हुकूमत ने हर सूरत में इसको लेना है। लेकिन जब किसानों ने बेचने की ख्वाहिश जाहिर की और जैसे कि हर साल होता है, एक रूटीन होता है कि एक प्रैक्टिस रहती है कि ये इस तरीके से ये रेट जो है 1 साल पहले ही तय हो जाते हैं सरकार से कि आप इस रेट पे ये लेंगे 3,900 पे। लेकिन उसके बावजूद जो है चूँकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि निगरां हुकूमत के जहन में पहले से इस किस्म की करप्शन की बात थी, तो उन्होंने पहले से ये तय किया हुआ था कि हम जो है बाहर से लेंगे और यहाँ जो है इनको कह देंगे कि हमारे पास वाफिर मकदार में मौजूद है। जब वाफिर मकदार में मौजूद थी तो फिर लेने की क्या ज़रूरत थी? तो इस तरीके से बाकायदा वजारत तिजारत ने भी उस वक्त जो है मना किया था, वज़ीर तिजारत ने भी उस वक्त मना किया था कि जी हमारे पास जो है ख़ुद वाफिर मकदार में किसानों के पास मौजूद है, तो आपको बाहर से लेने की क्या ज़रूरत है। इसके साथ साथ TCP यानी कि ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो इदारा है जो इस किस्म की नक़ल हरकत करता है, बीच में जो है कोऑर्डिनेटर होता है, उसने भी मना किया था कि जी आप जो है बाहर से ना लें, हमारे पास किसानों के पास वाफिर मकदार में
کراپ اس دفعہ ہوئی ہے، یعنی فصل جو ہے بہت اچھی ہوئی، اور فصل صرف گندم کی ہی نہیں ہوئی ہے، دوسرے اجناس کی بھی بہت اچھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے سرکار نے جو ہے ان کو انکار کر دیا یہ کہہ کے کہ ہمارے پر وافر مقدار میں پہلے سے گندم موجود ہے، لیکن پھر بعد میں جو ہے باہر سے لی گئی، اور باہر سے لی گئی تو اس پہ ظاہر ہے کہ پھر تبصرے شروع ہو گیا۔ حنیف عباسی نے بھی کہا، دوسرے لوگ بھی مسلسل کہہ رہے ہیں، مبصرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر باہر سے لینے کی کیا ضرورت تھی۔ تو اس میں ڈائریکٹ جو ہے اب انوالومنٹ یہ ہو رہی ہے، وہ سامنے آ رہی ہے کہ اس پہ جو ہے وزیر اعظم کاکڑ صاحب بھی ہیں، اس وقت کی کابینہ بھی ہے، کیونکہ جب وزارت تجارت نے اور ٹی سی پی نے منع کیا تو باقاعدہ پتہ چلا کہ کابینہ سے اس کی اپروول ہوئی اور سرکولیشن میں اپروول ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر وہ گندم آئی، اور پھر پتہ یہ چلا کہ 8 دن میں ہی جو ہے جہاز یوکرین سے یہاں پہنچ گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ویسے اگر دیکھا جائے تو لوگوں کا یہ کہنا ہے، مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ جب یوکرین سے جہاز چلتا ہے تو 24 دنوں میں جو ہے پاکستان پہنچتا ہے، لیکن یہ تو 8 دن میں ہی اس اپروول کے پاس پہنچ گیا۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے اس کا مطلب یہ کہ پہلے سے ہی ایل سیز کھل گئی تھیں، یعنی پہلے سے ہی یہ ایک طریقے سے کمیٹڈ تھا، یا پہلے سے یہ پلان تھا کہ اس طریقے سے گندم جو ہے کسانوں سے نہیں لی جائے گی، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں گندم موجود ہے، اور اس طریقے سے ان کو ٹال دیا جائے گا، اور بعد میں ایک دم سے جو ہے وہ یوکرین سے منگا لیا جائے گا۔ تو یہ 8 دن میں جہاز کیسے پہنچ گیا، اس میں بھی ظاہر ہے کہ تبصرے شروع ہو گئے۔ تو سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے نگراں حکومت، اور خاص طور پہ جب ظاہر ہے کہ نگراں حکومت کی بات ہوتی ہے تو اپروول تو ظاہر ہے کہ اس وقت کا جو بھی وزیر اعظم تھا، یعنی انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کے اوپر مسلسل یہ الزام لگ رہے ہیں کہ انہی نے جو ہے بیچ میں جو ہے اس طریقے سے یہ کیا ہے، اور اس کا سارا جو ہے بیڑا انہی نے اٹھایا ہے، اور سارے پیسے جو ہے جتنا بھی فائدہ ہوا ہے وزیر اعظم کاکڑ صاحب کو ہوا ہے۔ دیکھا جائے تو کسانوں پہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے یہاں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسان کس طریقے سے کتنی محنت کے ساتھ جو ہے وہ یہ تمام اجناس کی تیاری کرتے ہیں، اور ایک طریقے سے پہلے سے کمٹمنٹ ہوتا ہے سرکار سے کہ آپ نے اس ریٹ پہ لینا ہے، تو اس کے باوجود نہیں لیا گیا۔ تو اب ظاہر ہے کسان کتنے مشکل میں، جو بھی ان کے پاس کسان ہیں وہ آڑھتیوں کے ذریعے بیچ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کبھی کوئی 2900 کا بیچ رہا ہے، کبھی کوئی 3200 کا بیچ رہا ہے۔ اور یہی وزیر اعظم کاکڑ صاحب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بہت سے لوگ جب یہ انہیں ٹیک اوور کیا تھا اور کام شروع کیا تھا تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، بہت اچھے زبردست قسم کے پڑھے لکھے انسان ہیں، شریف النفس انسان ہیں، کوئی کرپشن نہیں ہوگا ان کے دور میں، اور یہ اور وہ اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں، اور بڑی تعریفیں ہو رہی تھیں، کچھ اقدامات سامنے نظر بھی آ رہے تھے۔ لیکن اب آپ کے سامنے کس طریقے سے اتنا بڑا اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ کہنا ہے اور بھی اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، اور یہ تقریباً یہ اگر ہم گندم کی بات کی جائے کریں تو 22 اکتوبر 2023 کو جو ہے اس کی اپروول ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپروول جب ہوئی تھی تو ظاہر ہے کہ فوراً ہی جو ہے اپروول ہونے کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے 8 دن میں یہ یوکرین کا جہاز پہنچ گیا۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی ایک عجیب قسم کی چیز سامنے آ گئی۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی تحقیقات سامنے آتی ہیں تو پھر کھل کے تحقیقات مزید سامنے آتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، بلاگرز جو ہیں اپنے جو ظاہر ہے کہ وہ اپنے جو ہے بلاگ بنانے لگتے ہیں، اس کے تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں سامنے آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اسکینڈل کوئی چھوٹا موٹا اسکینڈل نہیں ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے گزشتہ 2-3 سال سے گندم کی کس قدر پریشانی ہے پاکستان میں، ہر طریقے سے، یعنی مسلسل جو ہے ہر 2 مہینے بعد جو ہے اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، ہر 3 مہینے بعد ریٹ بڑھ رہا ہے، اور ادھر کراپ اتنی زبردست قسم کی آئی ہے، سب لوگوں کا یہ کہنا ہے پچھلے سال بڑی زبردست کراپ آئی۔ تو یہ اسکینڈل جو سامنے آیا ہے اس کا مطلب یہی ہوا ہے نا کہ یہ مصنوعی طریقے سے جو ہے آپ نے مہنگائی کی، اور باہر سے منگوا کے جو ہے اس کو جو ہے مہنگے داموں بیچا، اور کہا یہ گیا کہ مہنگے داموں میں ملا ہے، جبکہ خود پاکستان میں وافر مقدار میں گندم پیدا ہوئی۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے جس طریقے سے مہنگی گندم وہاں سے منگوائی اور اس طریقے سے یہاں مہنگی بیچی، اور جبکہ یہاں پہ وافر مقدار میں موجود تھی، تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بیچ میں جو ہے انڈر ہینڈ جو ہوا ہے 300 ارب روپے کا یہ جو ہے انڈر ہینڈ ہوا۔ تو اب جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ وزارت تجارت نے بھی اس وقت منع کیا تھا، اس کے ساتھ ٹی سی پی نے بھی منع کیا تھا کہ آپ کو یہ گندم نہیں لینی چاہیے تھی، لیکن بہرحال آپ دیکھیں ایک طرف ہم اپنے معاشی چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں جو کہ کسی صورت میں مقابلہ ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہم ایک طرف IMF کے نیچے لیٹے جا رہے ہیں، ایک طریقے سے اس سے منتیں کر رہے ہیں 300 ارب ڈالر کے لیے، اور 3 ارب ڈالر کے لیے ہم منت کیے جا رہے ہیں، اور یہاں جناب اس طریقے سے جو ہے اس قسم کے کرپشن سامنے نظر آ رہے ہیں، جبکہ گندم ایک ایسی چیز ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ سب سے بڑی جو ہے ایک واحد ایسی چیز ہے کہ آپ اس پہ پلتے ہیں دیکھا جائے تو، یعنی وہی جو گندم ہے جو آپ کے یہاں وافر مقدار میں آ رہی ہے، آپ اسی پہ ایک طریقے سے مطلب کرپشن کر رہے ہیں، اور اسی پہ جو ہے ظاہر ہے کہ ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے۔
اور اس سلسلے میں اب پتہ یہ بھی چلا ہے کہ انور کاکڑ صاحب کا بھی بیان آ گیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو قومی خزانے کو ایک طریقے سے فائدہ پہنچایا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تحقیقاتی کوئی کمیٹی بنے گی تو میں اس کے سامنے پیش ہوں گا. اگر دیکھیں تو 85 ارب روپے کا جو ہے انور کاکڑ صاحب پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ طے کیا, اور اس طریقے سے ان کی اپروول سے, ظاہر ہے کہ سرکولیشن کابینہ کی اپروول سے تھی, تو ظاہر ہے کہ وزیر اعظم تو ہی ان کے جو ہے مین آدمی تھے ایک طریقے سے اس نگراں حکومت کے. تو سب کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے کابینہ سے سرکولیشن سے اپروول لی, لیکن آپ تو ہیں, لیکن سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 85 ارب روپے کا جو ہے وہ ایک طریقے سے الزام لگ رہا ہے انور کاکڑ صاحب پہ. اور اب اس طریقے سے اس کے لیے ظاہر کمیٹی بن گئی ہے. کمیٹی کے سلسلے میں اگر ہم ویسے ہی آپ کو بتائیں تو مبصرین کا یہ کہنا ہے کمیٹی کیوں بنتی ہے. ہمارے یہاں کمیٹیاں اسی لیے بنتی ہیں کہ جب معاملہ ادھر ادھر کرنا ہوتا ہے تو کمیٹی ایک بن گئی, کمیشن بن گیا ہے. جو کمیٹی بنے گی ظاہر ہے اس پہ کچھ روز تحقیقات کرے گی, اس کے بعد اس کے لیے ایک ریکمنڈیشن آ جائیں گی, اور ریکمنڈیشن میں یہی ہوگا کہ جناب وہ یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ تھے یہ اس میں انوالو تھے اور یہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور جتنے بڑے بڑے لوگ تھے, بڑے بڑے قسم کے جو واقعی کرتا دھرتا تھے, جن کی سگنیچر کے ساتھ ہی تمام اپروولس ہوتی تھی, ان کو بچا لیا جائے گا. لے جی اس طریقے سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہاں کمیشن اور کمیٹیز اس لیے بنتی ہیں. تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے یہ بھی اسی طریقے سے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ کام تو ہو چکا, کام جو ہونا تھا وہ ہو چکا. کسانوں کی بھی مشکل آ گئی, کسان اب بیچارے اونے پونے اس کو بیچ رہے ہیں, اور یہ جو ہے یوکرین سے جہاز آ گیا اور اس کو مہنگے داموں جو ہے حکومت جو ہے وہ بیچ رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہم نے مہنگے داموں خریدا ہے. اسی طریقے سے تو یہ سب چیزیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں, اور کمیٹی اور کمیشن جو ہے وہ اسی لیے بنتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو بچا لیا جائے اور چھوٹے لوگوں کو جو ہے نا اس آگ میں جھونک دیا جائے اور ان کے خلاف جو ہے کارروائی شروع کر دی جائے. تو اس طریقے سے یہ سب ہوتا ہے, اور یہی لوگوں کا کہنا ہے مبصرین کا کہ یہ ایسے ہی ہوگا کہ کمیٹی بن گئی ہے, اب اس کے سامنے سارے تحقیقات ہوں گے, لوگ پہنچیں گے, ہمارے لوگ کاکڑ صاحب بھی پہنچیں گے, اور بالآخر جو ہے وہ اس طریقے سے اس کی ایک ریکمنڈیشن آ جائے گی کہ اس میں چھوٹے چھوٹے لوگ انوالو تھے, ان کے خلاف کارروائی ہوگی, اور جتنے بڑے لوگ ہوں گے نا ان کو صاف طور پہ جو ہے اس سے نکال دیا جائے گا, بری ذمہ قرار دیا جائے گا. لے جی معاملہ ختم. اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ کے لیے کو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.